बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची स्टूडियो से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 27 अक्टूबर है। दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। शायर मशरिक हज़रत अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले ये कहा था कि आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर। तो जो कश्मीर की महकूमी की दास्तान है ये 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि ये दास्तान बहुत पहले शुरू होती है। 1832 में जो जम्मू का महाराजा गुलाब सिंह था उसके ख़िलाफ़ पलंदरी और मंग के इलाके में एक बगावत हुई थी, और इस बगावत के इल्ज़ाम में दो मुजाहिदीन थे, मिली खान और सब्ज़ अली खान। उनको शहीद करके उनकी खालें खींचकर मंग में एक दरख्त पे लटका दी गई थी। सुधनोती के इलाके में कत्लेआम भी हुआ था। फिर 1919 में श्रीनगर में जो रेशम के कारखानों के कश्मीरी मजदूर थे उन्होंने एक बगावत की। फिर 1929 में पूंछ के इलाके में सरदार फतेह खान करेलवी ने एक बगावत की और महाराजा के जो चेक पोस्टें थीं उनको जला दिया। और फिर 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में एक फायरिंग हुई, कत्लेआम हुआ, और ये वो दिन है जिसको आज भी कश्मीरी यौम शोहदाए कश्मीर के तौर पर मनाते हैं। और यही वो वाक़या था जिस पर के मौलाना अब्दुल मजीद सालिक साहब ने अपने अखबार इनकलाब में लिखा था कि तुम ही से ए मुजाहिदो जहां में सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और फिर इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 आया जब कश्मीर पे भारतीय फ़ौज ने कब्ज़ा किया और जिसे आज यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है। तो आज इस खुसूसी प्रोग्राम में हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और मसला कश्मीर की वजह से जो जनूबी एशिया जिस सूरत हाल से गुजरा इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं, श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी, और लाहौर में भी, कराची में भी और मुजफ्फराबाद में भी। मैं तारुफ करूँगा। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, जनाब अब्दुल रशीद तराबी साहब, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, तहरीक हुर्रियत कश्मीर से बहुत गहरी वाबस्तगी है, जनाब असद उमर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली हैं। मुजफ्फराबाद में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी बरजीस ताहिर साहब, वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। और श्रीनगर में हम बात करेंगे जनाब यासिन मलिक साहब से जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा हैं, और जनाब मीर वाइज उमर फारूक साहब से जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं। और नई दिल्ली में हम बात करेंगे जनाब सलमान हैदर साहब से जो कि भारतीय हुकूमत के साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। सबसे पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मैं चाहता हूँ गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करें, लेकिन अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम चाहते ये हैं कि हम आपकी खिदमत में और अपने नाजरीन की खिदमत में ये जो कश्मीर का मसला है ये कब शुरू हुआ, इसकी जो महकूमी की दास्तान है कब शुरू हुई और आज तक ख़त्म क्यों नहीं हो सकी, इस पे हमारी खसूसी रिपोर्ट है। हम चाहते हैं कि पहले नाजरीन वो रिपोर्ट देख लें और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क़याम पाकिस्तान और पाक भारत जंगों के बाद मौजूदा सूरत हाल में जम्मू और कश्मीर का 45% हिस्सा भारत, 1/3 पाकिस्तान और बकिया चीन के ज़ेर इंतज़ाम है। कश्मीर की इन वादियों पर जहां सूरज भी आबोताब दिखाने से कतराता है, रावी को कभी भी ज़्यादा अरसे तक यहाँ चैन लिखते नहीं देखा गया। बाज़ हुक्मरानों ने तो वादी के इतने फूल नहीं तोड़े जितने यहाँ सर काटे। चंद ही सदियों पहले मंगोल, तुर्क, मुगल, अफगान, सिख कौन हाकिम नहीं बना। कश्मीर जिसका मतलब पानी खुश्क करना है, मजालिम और बाज़ वाक़यात के सबब इसकी कुछ आबादी के बहते आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। क़याम पाकिस्तान से पहले महाराजा हरी सिंह ने 1925 से 1950 तक राज किया।
مگر تاریخ گزرنے کے باوجود مسلم اکثریتی اور پاکستان سے الحاق کی خواہشمند اس آبادی کے راجہ نے پاکستان یا بھارت سے الحاق نہیں کیا۔ مہاراجہ نے جب پونچھ میں مسلمانوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا اور پاکستان سے الحاق کے حامی مظاہرین پر فائرنگ کی تو سینکڑوں افراد پاکستان آئے، گھر والوں کو چھوڑا، بدلہ لینے واپس ہوئے اور اب ہندوؤں کو نقل مکانی پر مجبور کیا۔ قتل عام شروع ہوا تو میرپور مظفر آباد تک پھیلا۔ 22 اکتوبر کو سرحدی پٹھان بھی کشمیریوں کی مدد کو گئے۔ صورتحال کو بھارت نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے خلاف قرار دیا اور 27 اکتوبر کو بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئی۔ جنگ رکوانے کے لیے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کشمیر کے بارے میں قرارداد 13 اگست 1948 کو سلامتی کونسل میں منظور کی گئی۔ نتیجے میں 1948 سے 49 تک 5 رکنی UN کمیشن رہا، جس نے آزاد اور مقبوضہ علاقے کے درمیان جنگ بندی لائن کھچوائی۔ اس پر ثواب رائے اور اس کے لیے منتظم کے تقرر پر اتفاق کیا گیا، مگر یہ اقوام متحدہ کی ایسی قرارداد تھی جس پر 50 برس گزرنے پر بھی عمل نہ کرایا جا سکا۔ مارچ 2001 میں کوفی عنان پاکستان آئے تو قرارداد کی حقیقت بتائی۔ کوفی عنان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں 2 قسم کی ہیں، سیب اور سنگتروں میں فرق کرنا چاہیے۔ تاہم مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے اقوام متحدہ نے کوششیں 50 کی دہائی میں بھی کی۔ سلامتی کونسل نے آسٹریلوی ہائی کورٹ کے جج سر اوون ڈکسن کو کشمیر کے لیے مندوب بنا کر بھیجا تاکہ 14 مارچ 1950 کی قرارداد پر عمل کرایا جائے۔ ڈکسن نے 15 ستمبر 1950 کو سلامتی کونسل میں رپورٹ پیش کی، 3 تجاویز دی۔ کشمیر میں انتظامیہ باری باری بھارتی زیر اثر قیادت کے سپرد کی جائے، آزاد کشمیر موومنٹ کے سپرد کی جائے اور بااعتماد اشخاص یا پھر اقوام متحدہ کے مندوبین کے ذریعے حکومت قائم کی جائے، پھر جنگ بندی لائن کے دونوں جانب کا علاقہ غیر فوجی بنایا جائے۔ اس پر ثواب رائے کیا جائے کہ کشمیر پاکستان سے ملے گا یا بھارت سے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ دریائے چناب کو سرحد بنا کر کشمیر کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا جائے، شمالی مسلم حصہ پاکستان اور مغربی ہندو و بدھ حصہ بھارت کو دیا جائے۔ تیسری تجویز یہ تھی لداخ بھارت کو دیا جائے، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر پاکستان کو، جموں 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ مقبوضہ وادی میں استصواب رائے کرایا جائے کہ عوام پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ۔ بھارت نے اسے مسترد کر دیا، مگر نہرو کے نزدیک بھی ڈکسن حل کے قریب تر تھے۔ نہرو کا کہنا تھا کہ بھارت ڈکسن رپورٹ کے مطابق تقسیم کے امکان میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے شیخ عبداللہ کا اقتدار باقی رہنا چاہیے۔ 65 کی جنگ ہوئی، مگر اسی روس کے تاشقند معاہدے پر ختم ہوئی جس نے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرارداد بھارت کے لیے ویٹو بھی کی۔ 71 میں جنگ شملہ سمجھوتا لائی۔ تاشقند میں جس جنگ بندی لائن کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہاں لائن آف کنٹرول ٹھہری۔ اس ماحول میں کشمیر پر چناب فارمولے کی بھی بات ہوئی۔ دریائے چناب جموں کے ضلع ڈوڈا کے علاقے کشتواڑ میں کلس سے نکلتا ہے اور ریاسی، سلاد، سرکوٹ، رمبان اور اخنور سے ہوتا ہوا صوبہ پنجاب میں ہیڈ مرحلہ آتا ہے۔ تجویز کے مطابق پاکستان کو دریا کے دایاں یا شمالی حصہ، جس میں ڈوڈا کا آدھا علاقہ، ادھم پور کی گلاب گڑھ تحصیل، راجوڑی، پونچھ، کارگل اور وادی کشمیر پاکستان کو دیا جائے اور باقی بھارت کو۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں یہ تجویز بھی زیر غور رہی، مگر آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات سمیت ریاست کا 80% حصہ پاکستان اور 20% خود کو ملتا دیکھ کر بھارت نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ مگر اب کشمیر میں آزادی چاہنے والے بھی جڑ پکڑ رہے تھے۔ مسئلے کو 50 برس ہوئے تو دونوں جانب امن کوششیں تیز ہوئیں۔ واجپئی پاکستان آئے تو مسائل پرامن طور پر حل کرنے کے اعلان لاہور پر دستخط کیے گئے۔ مگر کرگل کی ان چوٹیوں پر لڑائی چھڑی، حالات بدلے مگر پھر پلٹے۔ پہلے جنگ بندی ہوئی اور پھر جنرل پرویز مشرف نے بھارت کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کا فارمولہ پیش کیا۔ 7 ریجنز ہیں کشمیر میں، 7 ریجنز۔
2 of these regions are in Pakistan, 5 are in India. تو میری نظر میں identify a region, whether it is this whole 7 or part, I don't know. Identify a region, demilitarize the region, فوج وار, and change its status. باضابطہ طور پر تجویز پیش کیے جانے سے پہلے ہی 17 نومبر سے بھارت نے پہلے سری نگر اور پھر جموں سے بھی فوج میں کمی شروع کی. بھارتی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان بھی ایسا ہی کرے تو اچھا رہے گا. ڈکسن اور چناو فارمولہ بھی اب مسئلے کا حل نہیں، تاہم ان فارمولوں کے بنیادی نکات مسئلہ حل کرنے کی بنیاد ضرور بن سکتے ہیں. تو یہ آپ نے مسئلہ کشمیر کے ایک اوور ویو پر مشتمل ایک رپورٹ دیکھی، اور آج ہے 27 اکتوبر اور کشمیری منا رہے ہیں یوم سیاہ، اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 27 اکتوبر 1947 کو جب بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کیا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان کے بہت سے معروف دانشوروں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے، فنکاروں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا جو کہ 3 جنوری 1948 کو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوا. میرے پاس پاکستان ٹائمز کی وہ کٹنگ موجود ہے 3 جنوری 1948 کی، اور یہ بیان ڈرافٹ کیا تھا جناب فیض احمد فیض صاحب نے. اور بیان جاری کرنے والوں میں جو گورنمنٹ کالج لاہور کے اس وقت کے پرنسپل تھے ڈاکٹر پروفیسر اے بخاری، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، عبد الرحمن چغتائی، حفیظ جلندری اور فیض احمد فیض کے علاوہ کچھ دیگر لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بھارت کی طرف سے جو کشمیر پہ قبضہ ہے اس کی شدید مذمت کی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بعد میں بھی چلتا رہا. تو آج ہم اسی 27 اکتوبر 1947 پہ بات کریں گے جس کی مذمت کا آغاز پوری پاکستانی قوم نے کیا تھا 1947 ہی میں. وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری عبد المجید صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. چودھری صاحب، آج 27 اکتوبر ہے اور آج کل لائن آف کنٹرول پہ کافی کشیدگی بھی ہے، بھارت کی طرف سے روزانہ شیلنگ کی جا رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ بہت سال گزر گئے اور مسئلہ کشمیر ابھی تک حل نہیں ہوا، لائن آف کنٹرول پہ آج کل بہت کشیدگی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، بھارت جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ جنگ چاہتا ہے؟ جو کوسچن آپ نے کیا ہے کہ چونکہ اس کا بادی نظر میں پہلے چند لمحات پہلے آپ نے ساری کچھ ہسٹری بتا دی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے اس پراپوزیشن کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. وہ موقف جو جواہر لال نہرو نے ایک قرارداد کے ذریعے یونائٹڈ نیشن میں، جس میں تمام مہذب دنیا نے تسلیم کیا، خود یونائٹڈ نیشن نے تسلیم کیا تھا، پاکستان کی ریاست اور ہندوستان کی ریاست نے تسلیم کیا تھا کہ لوگوں کو آ کے خود ارادیہ دیا جائے. اور ریاست کے لوگوں نے بغاوت کی. جو مہاراجہ نے اس وقت بادشاہ تھا اس نے لوگوں کی ایسپریشن، ایکسپیکٹیشن اور ول کے خلاف فیصلہ کیا تھا، اور انہیں بغاوت کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا آزادی کا بیس کیمپ جو ہے، یہ پوری ریاست 94,000 مربع میل 2.25 کروڑ آبادی ہے، اس پر ترجمان ہے بالشمول گلگت بلتستان کے. اور آج تک بھارت جو ہے یہ جھوٹے پراپوگنڈے کرتا رہا ہے، جو جمہوریت کا لمبردار ہے، جو مدر آف ڈیموکریسی کہتا ہے، سپرمیسی آف لا کی بات کرتا ہے، سیکولرزم کی بات کرتا ہے اور رول آف لا کی بات کرتا ہے، سب کی اس نے نفی کی ہے اور آج تک کسی بات پر وہ قائم نہیں رہا. ہم پاکستان جو ہے وہ ڈائلاگ چاہتا ہے، پاکستان اپنی تجارت چاہتا ہے، پاکستان سب کچھ چاہتا ہے. ہم بھی بارود کی فصلیں نہیں اگانا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیریوں کی جدوجہد ہے، جب تک ان کو حق نہیں دیا جاتا، اس جنوبی ایشیا میں امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے یا سپر پاور کی یہ غلط فہمی ہے، اس کو میدان جنگ بنائیں گے تو گلوبل ولیج کے اندر پوری چنگاری جو ہے پوری دنیا کو اس کے لپیٹ میں لے لے گی. اس لیے کہ آج سیز فائر میں لائن آف کنٹرول نہیں کہتا اسے، یہ عارضی سیز فائر لائن ہے. اس پر دہشت گردی ہے، انڈین جو ہے وہ وائلنس کر رہا ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلنس کر رہا ہے، اس معاہدے کی وائلنس کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی سپرمیسی کے لیے، آئندہ انتخابات کے لیے جانے کے لیے دونوں پارٹیوں کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، جنتا پارٹی کا بھی اور کانگریس کا بھی. اچھا چوئی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو آپ کی اجازت سے ہم نئی دلی میں بات کریں گے سلمان حیدر صاحب سے، بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. سلمان حیدر صاحب، میں نے سوال چودھری عبد المجید صاحب سے کیا ہے، پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر. میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لائن آف کنٹرول جس کو کہ چودھری عبد المجید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر لائن ہے، یہاں پہ بہت ٹینشن ہے، روزانہ انڈین آرمی کی طرف سے شیلنگ کی جا رہی ہے. تو یہ جو ٹینشن ہے اس کا تعلق انڈیا کے آنے والے الیکشن سے ہے یا واقعی انڈیا دوبارہ پاکستان کے ساتھ جنگ چاہتا ہے؟
دیکھیے جنگ تو میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ٹینشن بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک طرف سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف دوسروں نے کوئی چال چلی ہے تو اس کا جواب دینے کی خواہش انہیں رہتی ہے، اور اس سے یہ معاملہ بڑھتا رہتا ہے، ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب یہ دو پرائم منسٹر ملے تھے تو ان کی کوشش یہ رہی تھی کہ اسے یہ سلسلہ جو ہے اسے توڑ دے، کاٹ دے، اور کوئی ایسی تجویز ہو جس سے یہ معاملہ طے ہو جائے اور یہ کشیدگی جو ہے وہ سنبھال سکے لوگ۔ اب تک تو لگتا ہے کہ اس کے باوجود جو پرائم منسٹر نے کہا تھا اور جو انہوں نے ایک پروسیس سیٹ اپ کیا تھا، اس کے باوجود یہ ٹینشن ابھی چل رہا ہے اور انسیڈنٹس باقاعدہ ہو ہی رہے ہیں جو نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ چودھری برجیس طاہر صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، چودھری برجیس طاہر صاحب، یہ جو روزانہ انڈیا کی طرف سے شیلنگ کی جا رہی ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ بھی، سیالکوٹ کی طرف بھی ہو رہی ہے اور سیز فائر لائن پہ بھی ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ اور حکومت پاکستان کے وزیر کی حیثیت سے آج 27 اکتوبر کو آپ کیا رسپانس دیں گے انڈیا کو؟ آج 27 اکتوبر اگر ہم منا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ یوم سیاہ ہے، یہ انسانیت کا یوم سیاہ ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے، یہ قتل ہندوستان والے کب تک کرتے رہیں گے؟ اور یہ لوگوں کو پہلے تو کہتے تھے کہ جی متنازعہ علاقہ ہے، جواہر لال نہرو صاحب نے سلامتی کونسل میں کہا، اقوام متحدہ میں کہا، ریزولوشن ہوئے، اور اس کے بعد پھر 1965 سے انہوں نے اٹوٹ انگ کا اور یہ اپنا اٹوٹ انگ کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ تو جناب یہ رسمی باتیں، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، یہ لوگوں کو اس ٹیکنالوجی کے دور میں کب تک یہ بیوقوف بناتے رہیں گے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹینکوں کی، توپوں کی لڑائی ہوگی، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں، ان حرکتوں سے باز آئیں۔ 1.5 ارب کے قریب غریب لوگ رہتے ہیں ان دونوں ممالک میں، ان کے کھربوں ڈالر جو اسلحہ جو خرید رہے ہیں، ان کی فلاح کی بجائے ان پہ یہ اسلحہ جو خریدا جا رہا ہے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے بھارت؟ اور یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے، یہ ایل او سی پہ آئے روز مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے ایل او سی پہ گولہ باری کرنے کی؟ پاکستان تو دن رات کہتا ہے کہ جناب آئیں رائے شماری کرائیں، آپ جو مرضی کمیشن بنا لیں، جس ملک کو مرضی ثالث بنا لیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں بائی لیٹرل ہے، اگر بائی لیٹرل ہی ہے میرے بھائی، تو آپ اگر بڑے بھائی ہیں تو آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ اس طرح کی حرکتیں اگر نہ کریں تو یہ معاملہ کشمیر کا مسئلہ آج یوم سیاہ ہے، انسانیت کا قتل ہے، تقریباً 5 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور 1999 سے لے کر آج تک 95,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 27,000 عورتیں ہماری جو ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ گھر انہوں نے جلا دیے ہیں، ٹاڈا اور پوٹا جیسے جنہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، 7 لاکھ کے قریب فوج انہوں نے سری نگر میں رکھی ہوئی ہے۔ آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں رائے شماری نہیں کراتے؟ میرا ان سے سوال سب سے یہ ہے، میرا آپ کی وساطت سے بھی ان سے یہ سوال ہے کہ یہ کیوں جمہوریت کے دعوے دار آخر یہ رائے شماری سے کیوں گھبراتے ہیں؟ چودھری برجیس طاہر صاحب نے سوال اٹھا دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، میں اب چاہوں گا کہ ہم اپنے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر آج تک حل نہیں ہو سکا، اس کا ذمہ دار بھارت ہے، پاکستان ہے، یا اقوام متحدہ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری تھی کہ جب 1948 میں قرارداد نمبر 37 اور 48 اور اس کے بعد 1950 میں قرارداد نمبر 80 جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں منظور ہوئی تھی، اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور بات شروع ہوئی تھی حق خود ارادیت سے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا پلیبیسائڈ یا استصواب رواب آپ کہتے ہیں۔ تو ڈکسن رپورٹ تک بھی بات گئی، اس کے بعد آپ کی ہی ڈاکیومنٹری نے بتایا چناؤ فارمولا بھی آیا اور اس کو بھارت نے کسی وجہ سے مسترد کیا۔ یہاں ایک یہ پہلو تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو مجموعی طور پر سفارت کاری ہے
وہ کہاں کمزور پڑی کہ اس وقت جب یہ حالات تھے تو پاکستان کا موقف بہت زیادہ مستند تھا اور بڑی مضبوطی سے پوری دنیا میں اقوام عالم میں تسلیم ہوتا تھا، اور ہم اس وقت بہت سارے بین الاقوامی معاہدوں کا بھی حصہ تھے۔ اس کے باوجود بھی یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ ہم اس وقت اپنی اس جو ہماری پوزیشن تھی اقوام عالم میں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر بھارت کو جواہر لال نہرو کے فوراً بعد جو حالات ہوئے اور جس طرح بھارت کی پالیسی بتدریج اس میں تبدیل ہوئی، تو ہم کیوں کر اس میں کامیاب نہیں ہوئے؟ ورنہ اصولاً تو دیکھیں یہ حق خود ارادیت سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن آج جو اس بدلی ہوئی دنیا میں اگر ہم پوری دنیا کا موقف دیکھتے ہیں اور ہم جو بھارت کا پوری دنیا میں ایک تعلق اور کلاؤٹ دیکھتے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ، اس کو سامنے رکھیں، اور پھر 2000 کے بعد جو دہشت گردی اور اس کے خلاف ایک جنگ، پھر ایک گلوبلائزیشن، ایک دنیا گلوبل ولیج بن گئی، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو صورتحال رہی ہے، تو اس میں 2004 میں ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ کی بات ہوئی، ایک جامع بھرپور مربوط ایک فریم ورک بنا، اور اس میں بالآخر شملہ معاہدے میں بھی اتنے واضح طور پر نہیں، بائی لیٹرل یہ دو طرفہ مسئلہ ہم سکرین پہ کیا لکھیں کہ آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے؟ یہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اقوام متحدہ کو ہی میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا، کیونکہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کے علاوہ کوئی، اور آج 27 اکتوبر ہے، ظاہر ہے کہ پوری پاکستانی قوم اظہار یکجہتی کرتی ہے اہلیان کشمیر کے ساتھ، اور یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں پاکستان میں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کشمیر چلا جاؤں، سری نگر، اور میں جناب یاسین ملک صاحب جو کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما ہیں اور بہت ان کی قربانی ہے، بہت قید کاٹی ہے انہوں نے بھارت کی جیلوں میں۔ یاسین ملک صاحب، ہمارا سوال ہے آپ سے، آج 27 اکتوبر ہے، آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو پایا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھارت، پاکستان یا اقوام متحدہ؟ جب حکومت ہندوستان نے یہ کہا کہ میرا کشمیر کا ہمارے ساتھ اخلاق ہو گیا، لیکن اسی حکومت ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے نہ صرف لال چوک میں یہ اعلان کیا، کشمیریوں سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو جمہوری حق دیں گے تاکہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد یہی تقریر انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کی، جس میں انہوں نے کہا کشمیر کے لوگ کوئی بکاؤ مال نہیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی رائے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کشمیر کے لوگ اپنے جمہوری حق میں جو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا وعدہ کرتے ہیں، اگر وہ اپنا حق ہندوستان کے خلاف استعمال کریں گے، مجھے اس سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن میں کشمیری لوگوں کا یہ حق جو ہے جمہوری حق تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد یہی بھارت اسی مسئلے کو لے کر یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا، جہاں پر یونائٹڈ نیشن نے بھی کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ جلد سے جلد کشمیر کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ تب سے لے کر اب تک جب بھی کشمیری لوگ یہ حق مانگتے ہیں، ان کے اوپر ظلم، ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے۔ یہاں کشمیر کے ہر محلے گاؤں میں آج آپ کو صرف یہی حق مانگنے کے لیے شہیدوں کے قبرستان نظر آ رہے ہیں۔ اب اس حق کو مانگنے کے لیے یہاں پر طاقت استعمال کی جا رہی ہے، یہاں نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہاں امام دانشور قتل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ کشمیری لوگوں کو ہم نے یہ حق دینا ہے، انہوں نے اس پار کشمیر میں بھی اس پار کشمیر میں بھی یونائٹڈ نیشن کے دفتر جو ہے یہاں پر ان کے آفیسز کھول دیے، لیکن آج تک انٹرنیشنل کمیونٹی جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تشویش بڑھ جاتی ہے، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تبھی وہ اس میں انٹروین کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ جو ہے ٹینشن نہ بڑھ جائے، لیکن اس مسئلے کو ابھی تک انہوں نے جوں کا توں رکھا ہے۔ کشمیری لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے حکومت ہندوستان۔ آپ مقبوضہ کشمیر سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے، آپ کس کو ذمہ دار کہہ رہے ہیں، بھارت، اقوام متحدہ یا پاکستان؟ لیکن آج اسی حق کو مانگنے کے لیے یہاں پر
فوجی طاقت استعمال ہو رہی ہے. اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ہندوستان جس نے یہاں بھی وعدے کیے باہر بھی وعدے کیے وہ اپنی وعدوں سے مکر گیا. تو یاسین ملک صاحب نے کہا ہے کہ حکومت ہندوستان اس کی ذمہ دار ہے. جی عبدالرشید ترابی صاحب، آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کا ذمہ دار بھارت ہے، پاکستان یا اقوام متحدہ؟ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہتے ہیں اقوام متحدہ، یاسین ملک صاحب نے کہا بھارت. میرے نزدیک اس سوال کا جواب یہی ہے جو ملک صاحب نے دیا ہے کہ بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جو اس نے کمٹمنٹس کی ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نفاذ کے لیے اس نے جو وعدے کیے ہیں ان سے وہ مکر گیا. اور دو طرفہ سطح پر بھی جتنی مرتبہ کوششیں ہوئی ہیں، پاکستان نے کوششیں کی ہیں، کشمیری قیادت نے کوششیں کی ہیں، اس نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے. تو سب سے بڑا ذمہ دار تو وہ ہے. اور اس کے بعد پھر یقیناً جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ بھی اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے، اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں، حکومت پاکستان کی پالیسیوں کا عدم تسلسل بھی ہے، اس میں ہماری وہ قیادت بھی ذمہ دار ہے کشمیریوں کے شیخ عبداللہ کی طرح کی جو بھارت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. لیکن سب سے بڑا مجرم اور اس میں رکاوٹ جو ہے وہ بھارت کا اپنا کردار. جی اسد عمر صاحب، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، ذمہ دار بھارت، پاکستان یا اقوام متحدہ؟ جی آپ پاکستان کی بھی اس میں کوتاہی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اقوام متحدہ نے بھی وہ رول پلے نہیں کیا جو ان کا ذمہ داری بنتی تھی. لیکن ذمہ دار اگر آپ کسی کو ٹھہرائیں گے تو وہ تو بھارت ہی ہے. 7 لاکھ فوجی لے کر فوج کشی کی ہوئی ہے، قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر. تو ذمہ داری اگر آپ نے کسی کے اوپر ٹھہرانی ہے تو وہ یقیناً بھارت ہی بنتا ہے. اچھا، اسد عمر صاحب نے بھی بھارت کا ہے، ترابی صاحب نے بھی بھارت کا ہے، یاسین ملک صاحب نے بھی بھارت کا ہے. تو پھر بھارت ہی چلتے ہیں. اور نئی دلی میں سلمان حیدر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان حیدر صاحب، آپ کے خیال میں آج تک جو مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، اس کا ذمہ دار بھارت ہے، پاکستان یا اقوام متحدہ؟ یونائٹڈ نیشنز پر تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو انڈیا اور پاکستان اگر جو فیصلہ ہم دونوں کریں گے وہ یونائٹڈ نیشنز ضرور مانے گا. اب تک انڈیا اور پاکستان فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری کوشش جاری رہنی چاہیے. اور مجھے جب میں اس معاملے پر غور کرتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ جب کچھ 4-5 سال ہوئے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے سے ایک حد تک فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کے بارے میں کوئی فارمل طور پر تو فیصلہ نہیں ہوا ہے اور کوئی فارمل بریفنگز بھی نہیں ہوئی ہیں. لیکن انفارملی لوگوں نے خصوصاً آپ کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، آپ کے سابق پریزیڈنٹ صاحب اور فارن منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بیک چینل کی خفیہ طور پر جو باتیں ہو رہی تھیں ان کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ واقعی کافی پروگریس ہو چکا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی جو انڈیور ہے، جو کوشش ہے، اسی میں ہمیں لگنا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ دونوں ذمہ دار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں ذمہ دار ہیں. ہم دونوں کو کرنا چاہیے. یعنی کوئی تیسرا ملک اس میں آئے گا تو اس سے معاملہ بگڑ جائے گا، یہ نہیں کہ حل ہو جائے. اب اگر ہم دونوں چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، اور میں یہ بھی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ابھی جب بات ہوئی تھی یہ بیک چینل کی بات، تو واقعی پروگریس ہوئی تھی اس سے، اور اسی کوشش میں ہمیں لگا رہنا چاہیے. اچھا، سلمان حیدر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان اور بھارت دونوں ذمہ دار ہیں. میں نے ابھی چودھری مجید صاحب سے اور برجیز طاہر صاحب سے بات کرنی ہے، لیکن سری نگر میں ہمارے ساتھ میر وائز عمر فاروق بھی موجود ہیں، حریت کانفرنس کے رہنما. میر وائز عمر فاروق صاحب، آج آپ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منا رہے ہیں. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا، ذمہ دار کون ہے، بھارت، پاکستان یا اقوام متحدہ؟ دیکھیں، بنیادی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عالمی برادری کی جب ہم بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ نے ایک کمٹمنٹ کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا اور اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت نے بھی کئی وعدے اور معاہدے کشمیریوں کے ساتھ کیے اور وقتاً فوقتاً وہ ان کمٹمنٹ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا گیا. تو بنیادی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ یہاں جموں کشمیر کے مسئلے کے حل میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بھارت کا ایک جو ان کا اپروچ ہے، جو ملٹری اپروچ ہے کشمیر کے مسئلے کی طرف. بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے ہم پاکستان کے ساتھ حل کریں گے، کشمیریوں کے ساتھ حل کریں گے، لیکن جو اپروچ ان کا ہے، جو ان کی پالیسی ہے،
وہ ٹوٹلی ملٹری اورینٹڈ ہے، اور جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تب تک ظاہر سی بات ہے کہ مسئلے کے حل کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو پائے گی۔ تو میر بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت رسپانسبل ہے۔ اچھا اب میں بات کروں گا جی چودھری مجید صاحب سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ چودھری مجید صاحب ذرا مختصر سا جواب دیجیے گا، یہ جو ہمارا سوال ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا، ذمہ دار کون ہے؟ بھارت، پاکستان یا اقوام متحدہ؟ یاسین ملک صاحب اور میر بھائی عمر فاروق صاحب بھارت کو رسپانسبل قرار دے رہے ہیں، ترابی صاحب بھی بھارت کو رسپانسبل قرار دے رہے ہیں۔ اس میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ بھارت کی ہے، اپنی کمٹمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرے، اور پھر ہم مل کر پریشر انٹرنیشنل ورلڈ کو، دنیا کو، اقوام متحدہ کو۔ اقوام متحدہ کی بھی سست روی ہے، پتہ نہیں کس ہاتھوں میں وہ یہ ارمان بنا ہوا ہے کہ وہ یہ سچی بات کیوں نہیں کہتے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ 110% بھارت کی، اور پاکستان نے جس اپالوجیٹک ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہوا ہے، ہر بار پاکستان کہتا ہے کہ مذاکرات کرو اور ان کا حق دے دو، یہ ڈے لائٹ کی طرح۔ میں کسی آپشن کو نہیں ماننا چاہتا، ریاست کی اپنی ایک اکائی ہے، ریاست کا ایک اپنا وجود ہے۔ یہ پرنسز جو تھے انہوں نے تو فیصلہ کیا جب ہندوستان اور پاکستان کی ریاستیں دونوں مارز وجود میں آئی ہیں، لیکن یہ لوگوں کی ول کے خلاف فیصلہ کیا گیا، اور اس میں ہم نے لوگوں نے بغاوت کی ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈے لائٹ کی طرح یہ ہماری بات ہے، ہمارا خون ہے، گریو یارڈ ہے ہمارے۔ تو میں یہ کہتا ہوں 110% آج بھی وائلنس ہو رہی ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلنس ہو رہی ہے، تو یہ بھارت 1000% اس کا ذمہ دار ہے۔ برجیز طاہر صاحب، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا، ذمہ دار کون ہے؟ بھارت، پاکستان یا اقوام متحدہ؟ میر صاحب میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنانے کا ایک فارمولہ بنا کہ جہاں ہندو ہو جائیں گے اکثریت میں ہوں گے وہ ہندوستان کا حصہ ہوگا، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں وہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ لیکن 2 دن کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے پنجاب کی تقسیم کر کے گرداسپور پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس سڑک پر جو جموں کشمیر سری نگر کو جا رہی تھی اس پر قبضہ کیا۔ میر صاحب اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ 27 اکتوبر کا یہ جو آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں، یہ کوئی پاکستان کے خلاف تو ہم یوم سیاہ نہیں منا رہے، یہ یوم سیاہ ہے کیا؟ وہ جو ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ مہاراجا نے ان کو لکھ کر دیا تھا، وہ دنیا کے کسی عجائب گھر میں نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ ایگریمنٹ جو ہے جو فیک ایک ڈاکومنٹ لے کے پھرتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ سب سے پہلے وہاں پہ فوجیں کس نے اتاریں؟ سری نگر میں جا کے فوجیں اتارنے کے بعد پھر جنرل گریسی جو ہے اس نے قائد اعظم کا حکم نہیں مانا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اس نے اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جناب میر صاحب اس وقت سے لے کر جوناگڑھ کو لے لیں، حیدرآباد کو لے لیں، آپ چندی گڑھ کو لے لیں، گوا کو لے لیں، یہ ہندوستان نے کوئی ایک جگہ پہ تو قبضہ نہیں کیا، یہ کشمیر پر ان کا قبضہ جو ہے۔ لیکن کشمیر کے لیے واضح طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب جغرافیائی طور پر آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جہاں آبادی زیادہ تھی، 77% لوگ مسلمان تھے کشمیر کے اندر، آپ نے ان پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی جو سابق جنرل سیکرٹری کہہ رہے تھے جی بائی لیٹرل ہم آپس میں مل کر بیٹھیں گے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، کب تک آپ میں بیٹھیں گے؟ مجھے بتائیں کہ آج کشمیری جو ہیں اتنے ٹاڈاس ایسے قوانین اور پوٹا جیسے قوانین آپ نے سری نگر میں کشمیر میں لگائے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے آپ انسانیت کا قتل کب تک آپ جاری رکھیں گے؟ اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ آئندہ کے لیے یہ کشمیری جو ہیں ان کو کیا جینے کا حق نہیں ہے؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ ذمہ دار ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بھارت ذمہ دار ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جی میں میر صاحب کہتا ہوں کہ دنیا کا کون سا قانون ہے جو زبردستی غلام رکھتا ہے کسی کو؟ کشمیریوں کو غلام رکھنے کا ہندوستان کے پاس کیا جواز ہے؟ اس لیے کشمیریوں کو غلام رکھنے کے لیے جبر کرنے کے لیے اور زبردستی ان پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ ہندوستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا چلیں اب ذرا اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پہلے سوال کے کیا جوابات آئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ چودھری عبد المجید صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ بھارت، یاسین ملک صاحب نے کہا کہ بھارت، فاروق ستار صاحب نے کہا اقوام متحدہ اور اس کے بعد بھارت، اور برجیز طاہر صاحب نے کہا کہ بھارت، رشید ترابی صاحب نے کہا کہ بھارت، سلمان حیدر صاحب بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان
دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن اس کا جواب دے دیا ہے چودھری مجید صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان ذمہ دار نہیں ہے. اسد عمر صاحب بھی بھارت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور میر وائز عمر فاروق صاحب نے بھی بھارت کو ذمہ دار قرار دیا. یہاں پہ ایک سوال ترابی صاحب چھوٹا سا اس کا جواب دیجیے گا کہ برجیز طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے 27/1947 کو اپنی فوجیں اتاری سری نگر میں. جو بھارت کے دانشور ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل پاکستان نے یہاں سے قبائلیوں کو کشمیر میں داخل کیا تھا، اس لیے بھارت کی فوج وہاں پہ آئی تھی. اس کا ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے بڑی تاریخی بات کی ہے. الیسٹر لیم نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے اور وہ اس وقت ایک بین الاقوامی سطح کی شہرت کے حامل وہ ریسرچر ہیں. تو انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. اور دوسرے مہاراجہ ڈاکومنٹ آف ایکسیشن، ڈاکومنٹ آف ایکسیشن. دوسرا یہ ہے کہ مینن کی اور مہاراجہ ہری سنگھ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. دوسرے مہاراجہ کا اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی، اس لیے کہ اس کا تو وہ اختیار ہی ختم ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے جو ریاست جموں و کشمیر کے منتخب نمائندے تھے، 19 جولائی کو انہوں نے باقاعدہ ایک قرارداد کی شکل میں پاکستان کے ساتھ ہلاک کا فیصلہ بھی کیا تھا. تو اس سارے پس منظر میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں اس سے بہت پہلے، اور برٹش رائٹر اور ریسرچر ہیں وکٹوریا شیفیلڈ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کہا ہے کہ کوئی دستخط نہیں ہوئے، کوئی ڈاکومنٹ آف ایکسیشن پہ دستخط ہے ہی نہیں ہے. اس سے پہلے گاندھی جی گئے مہاراجہ سے، انہوں نے ساز باز کی ہے. اس سے پہلے جموں کے اندر مہاراجہ پٹیالہ کی فوجیں جو، لیکن یہ جو انڈینز کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے قبائلیوں کو داخل کیا اس لیے انڈین فوج آئی وہاں پہ، یہ تو ان کا ایک جواز ہے نا. اس جواز کو تو اقوام متحدہ نے بھی تسلیم نہیں کیا. اسی کی بنیاد پر حالانکہ جو ریزسٹنس ہے یہ تو 1929 میں فتح خان کریلوی نے شروع کی ہوئی تھی، شروع ہوا اور ایک تسلسل. پھر یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت تو ہندوستان کے پاس اتنے ذرائع بھی نہیں تھے، راتوں رات وہاں فوج کیسے پہنچی. یہ پہلے سے ان کا ایک تیاری کا عمل تھا اور پہلے سے بدنیتی تھی. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ جو مہاراجہ نے کیا اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، پاکستان نے تسلیم کیا تھا، انڈیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو پہلے سے ان کے عزائم تھے، ساز باز تھی. ریڈ کلف ایوارڈ وہ سارا سازشوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریزسٹنس تھی، مزاحمت کشمیریوں کی پہلے شروع ہو گئی تھی، اور پھر سردار قیوم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نیلا بٹ سے اگست 1947 میں انہوں نے بھی جہاد شروع کر دیا تھا. وہاں نیلا بٹ ہے، دوتھان ہے، ہوڈا باڑی ہے، یہ 3-4 وہ مراکز جہاں یہ سردار قیوم صاحب نے پہلے بندوق اٹھائی، قبائلی بعد میں آئے. اگست میں نہیں، اس سے پہلے مہاراجہ نے تقریباً یعنی اگست سے پہلے جولائی سے کشمیریوں سے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا. چلیں ٹھیک ہے. کوئکلی اس پہ میں کامنٹ کروں. یہ بالکل لا مانی بحث ہے جو ہندوستان والے کرتے ہیں. چلیں بالفرض کے پاکستان نے پہلے وہاں پہ لوگ بھیجے تھے، کشمیریوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ کیوں چھین لیا گیا ان سے؟ دیکھیں بحث میں الجھانے والی بات. بالکل آپ نے صحیح کہا. جو ہسٹری ہے نا اس میں جو حقائق ہیں وہ ناقابل تردید ہے. 1909 میں علامہ اقبال کو لاہور میں محمد فوک صاحب نے کہا کہ وہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ صاحب آئے ہوئے ہیں، جموں کے مہاراجہ ہیں، آپ ان سے آ کے ملاقات کریں. تو علامہ اقبال نے پتہ ہے کس وجہ سے ملنے سے انکار کیا تھا؟ کہ یہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ جو ہے یہ دوپہر 12 بجے سے پہلے کسی مسلمان کی شکل نہیں دیکھتا کیونکہ وہ مسلمانوں کو منحوس سمجھتا ہے. تو علامہ اقبال نے محمد فوک صاحب سے کہا تھا کہ کیونکہ یہ ہمیں منحوس سمجھتا ہے اس لیے میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو اتنی زیادہ نفرت تھی. دیکھیں نا کہ یہ بھارت کے جمہوری اور سیکولر کردار پر بھی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سوال ہے. آج جو بھی عالمی حالات اور واقعات ہیں اس میں شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ تادیر اس صورتحال کو وہ اسی طرح قائم رکھ سکتے ہیں، تو ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے، انہیں بھی ایک نہ ایک روز اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے کسی طور پر راہ فرار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بائی لیٹرلی ہی اگر وہ چاہتے ہیں اس کو حل کیا جائے تو اس کے لیے سنجیدہ کوششیں ہوں، بامانی بامقصد مذاکرات اور اس کا آبرومندانہ حل تلاش کیا جائے. اچھا، اب ہم دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں جی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو اسکرین پہ بھی دکھایا کہ جو کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو روکنے کے لیے انڈیا نے بھی وائلنس کا آغاز کیا، اور پھر اب انڈیا الزام لگاتا ہے پاکستان پہ کہ جی پاکستان نے بھی اس میں وائلنس کو انڈکٹ کیا ہے. تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی جو ہے یا کشمیر میں جو تشدد کا عنصر داخل ہوا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ جی چودھری مجید صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو تشدد کا عنصر ہے اس سے آپ کی تحریک آزادی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ مختلف ادوار میں جب کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ تیرے نانا کے دین کو خطرہ ہے
تو ریاست کے لوگوں کو جب جبر ہوا، زیادتی ہوئی، ان کی بستیوں کی عزتیں لوٹی گئی، معصوم بچوں کو نیزے کی سولی پر چڑھایا گیا، وہ حق کی آزادی مانگ رہے تھے، تو میں اس کا نقصان نہیں ہوتا. لوگ کتنا عرصہ صبر کریں گے؟ جب تشدد کریں گے، وائلنس کریں گے، جبر کے ذریعے بندوق کی نالی کی صاحب بات کریں گے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ابھی تو ہم نے انڈیجس موومنٹس لائی ہے. ہم تو سی بی ایم چاہتے ہیں، ہم بارود کی فیسلٹیاں گانا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. لیکن جب معصوم بچوں کو بھی نیزے کی سولی پر چڑھایا جائے، بچوں کی عزت لوٹی جائے، کوٹا لاس لیے جائیں، ذرا پچھلے عرصے میں افضل گرو کو، مقبول بٹ کو، بے شمار لوگوں کو آپ نے کیا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور اگر اس طرح دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ ابھی سیز فائر لینڈ پر سول پاپولیشن پر کر رہا ہے، پاکستان نے انڈر UNCP ریزولوشن پاکستان اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ فرض ادا کر رہا ہے. پاکستان کی بہادر افواج نے آج تک کوئی کراس دا بارڈرنگ نہیں کی، کوئی وائلنس نہیں کی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ محسوس کریں کہ اس کو دہشت گردی کا نام دیا جائے، حق کی آزادی مانگنا، وہ خود رو پودوں کی طرح لوگ جو ہے بچے اپنے حق کی آزادی مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی کوئی نقصان نہیں ہوا تشدد کا عنصر داخل ہونے سے، کیونکہ آپ اس کو تشدد نہیں سمجھتے، آپ اس کو اپنی مزاحمت سمجھتے ہیں. تو یاسین ملک صاحب، آپ سری نگر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے تو خود بھی گن اٹھائی تھی، تو یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، ہم تو آج آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن ایک سوال دنیا میں اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو کشمیر کی تحریک آزادی میں تشدد کا عنصر داخل ہوا ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ جب کشمیر میں کشمیری لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنے حق مانگا، ہم کو انٹرنیشنل انٹراگیشن سینٹر کی زینت بنایا گیا. کوئی بھی ہندوستان کا لیڈر اپنی تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی سے لے کر جواہر لال نہرو، مولانا ابو کلام آزاد، جتنے بھی ہندوستان کے لیڈر ہیں، ان کو پرامن تحریک میں کبھی بھی انگریزوں نے کسی انٹرنیشنل سینٹر، کسی انٹراگیشن سینٹر میں نہیں لے جایا گیا، نہ ان کے گھر والوں کو کسی قسم کی تکلیف دی گئی. لیکن کشمیر میں جو ہندوستان کے مہاتما گاندھی نے ہی خود پرامن تحریک شروع کی، جب کشمیری لوگوں نے وہی پرامن تحریک کشمیر میں چلائی، لیکن اس پرامن تحریک پہ صرف فوجی طاقت استعمال ہوئی. اس لیے 1988 میں کشمیر کے نوجوان، جس میں میں بھی شامل تھا، ہم نے یہاں پر اس وقت بندوق کی تحریک شروع کی. لیکن 1994 میں ہی ہم نے دوبارہ پرامن تحریک شروع کی. اس پرامن تحریک میں اس کے بعد میرے 600 ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، مجھے 200 بار سے زیادہ جیل لے جایا گیا، 6 بار میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے. 2008 میں اجتماعی طور پر کشمیری لوگوں نے پرامن تحریک کا دوبارہ راستہ اختیار کیا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، 2008 میں 72 کشمیریوں کو شہید کیا گیا. صرف پرامن جلسوں میں وہ تھے، پرامن طور پہ مظاہرہ کر رہے تھے. 2008 میں 122 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. وہ پرامن جلسے میں تھے، وہ کوئی بندوق لے کر سڑکوں پہ نہیں نکل آئے تھے، ان کے پاس بندوق نہیں تھی. انہوں نے کسی ہندوستانی فوجی کو قتل نہیں کیا، انہوں نے کسی قسم کا تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی بلڈنگ نہیں جلائی، بلکہ وہ پرامن طور پر سڑکوں پہ نکلے تھے اور ان کو اوپر گولیاں برسائی گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تشدد کا عنصر دراصل انڈیا نے داخل کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے گن اٹھائی اور پھر میں نے گن چھوڑ دی، اس کے باوجود انڈیا کا رویہ تبدیل نہیں ہوا. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بھگت سنگھ نے آزادی کے نام پہ گن اٹھائی، سبھاش چندر بوس انہوں نے گن اٹھائی، لیکن انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس ان کے آزادی کے ہیرو ہیں. تو لیکن اگر یاسین ملک صاحب یہ کام کریں تو وہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ تشدد کا عنصر کس نے داخل کیا، انڈیا نے، پاکستان نے یا کشمیریوں نے؟ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ جو تشدد کا عنصر آیا کشمیریوں کی تحریک آزادی میں، اس سے ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ اس میں تھوڑی سی تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں بہت مختصراً کہوں گا کہ دیکھیں، کسی بھی ملک یا خطے کے لوگوں کا احساس محرومی جب انہیں سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق سے محروم رکھا جائے تو وہ احساس بیگانگی یا سینس آف ایلینیشن میں تبدیل ہوتا ہے. اور جب وہ سینس آف ایلینیشن میں تبدیل ہوتا ہے تو پہلے وہ پرامن تحریک کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ بغاوت کا عنصر آتا ہے. اور جب بغاوت کا عنصر آتا ہے تو اگر اس پرامن تحریک کو، اس باغیانہ رجحان کو سیاسی طور پر اس ملک کی حکومت یا سیاستدان حل نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد لا محالہ یہ ہوتا ہے کہ ون مینس ہیرو از ادر مینس ٹیررسٹ، کہ
انڈیا کا اپنا کانسیپٹ بھگت سنگھ اور جو سبھاش چندر جو آپ نے کہا ان کے لیے وہ ہیرو ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو کسی استعمار کے خلاف، کسی جبر کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے تھے، یا ان کے اوپر پہلے ریاستی جبر ہوا تو انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ یہ اٹھایا تھا. تو لوگ تو احساس محرومی اور احساس بیگانگی کے بعد جب پرامن تحریک چلانے میں بھی ناکام ہوتے اور انہیں اس کا حق بھی نہیں دیا جاتا تو وہ ایسے راستے تاریخ میں کرتے ہیں. لیکن ریاست اگر وہ بھی اس سطح پر اتر آئے اور وہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے سیاسی راستوں کی بجائے کوئی ایسے افہام و تفہیم اور بات چیت کے راستوں کے دروازے بند کر کے ریاستی جبر و تشدد، یعنی پہلے بھی ایک جبر تھا کہ حقوق آپ نے لوگوں کے نہیں دیے، اور جب انہوں نے حقوق مانگنے کے لیے آواز اٹھائی تو آپ نے ان کی آواز بند کر دی، اور جب انہوں نے جد و جہد کی تو اس کو کچلنا شروع کر دیا. تشدد کا عنصر انڈیا نے داخل کیا، دیکھیں ریاست ہی کرتی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے. ریاست نے کیا ہے. اچھا، اس پہ برجیز طاہر صاحب یہی سوال میں آپ سے جلدی سے کروں گا کہ پاکستان پہ الزام آتا ہے کہ جی پاکستان نے یہ تشدد کا عنصر تحریک آزادی میں شامل کیا ہے، اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ میں تو میر صاحب بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ یہ تشدد کا عنصر جو ہے یہ سب سے پہلے گوا پہ، چندی گڑھ پہ، یہ جوناگڑھ پہ کس نے قبضہ کیا ہے، اور یہ پھر 27 اکتوبر کو فوج کون لے کر آیا ہے، کس نے فوج اتاری ہے سری نگر میں آ کے؟ اگر تو یہ آرمی نے انہوں نے نہیں اتاری اور انہوں نے زبردستی ان تمام ریاستوں کو قبضہ نہیں کیا، اور اب بھی یہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے ٹاڈا اور پوٹا جیسے جو قوانین ہیں ان کا سہارا لے کر کسی بھی شخص کو 3 سال تک یہ جیل میں بھیج سکتے ہیں اور بھیج رہے ہیں. اور ان کے پاس تقریباً میر صاحب اس وقت 1,20,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں. 1,07,000 سے زیادہ لوگ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں. 30,000 سے زیادہ عورتیں بیوائیں ہو چکی ہیں. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی سٹیٹسٹکس آپ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں؟ یہ تشدد کون لا رہا ہے؟ یہ تشدد جو ہے اس ساری تحریک میں کس نے شامل کیا ہے؟ پاکستان یا کشمیری تو آج بھی کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے ساتھ حق رائے دے، جو ہمارا جو ہے جو اقوام متحدہ نے کے سامنے آپ نے کہا تھا، آپ نے نہرو صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر کشمیریوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. لال چوک میں آپ نے سری نگر میں تقریر کی تھی، پارلیمنٹ میں آپ نے تقریر کی تھی. خدا کے لیے اپنے جواہر لال نہرو کی بات کا کوئی خیال رکھیں. یہ تشدد کا عنصر جو ہے وہ انڈیا نے داخل کیا، آپ یہی کہہ رہے ہیں، بھارت نے داخل کیا، آپ نے بھی یہی کہا کہ انڈیا نے اس کو داخل کیا ہے، اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تشدد انڈیا کہتا ہے کہ یہ تشدد ہے وہ دراصل کشمیریوں کی تحریک مزاحمت ہے. ہمارا یہ اسپیشل شو، ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. 27 اکتوبر کو کشمیر میں نہیں پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور جو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کی تفصیلات آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہیڈ لائنز کے لیے ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، ہیڈ لائنز ہوں گی اور اس کے بعد ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا.